अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोविंदी। मन आमदम ये गोगोश सिंगर हैं ईरान की, और ये इतना पॉपुलर सॉन्ग था 70s का कि अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गाया कोक स्टूडियो में, लेकिन वो ऐसे गा नहीं सके जैसे गोगोश ने गाया। ये गोगोश बड़ी पॉपुलर सिंगर थी ईरान की, और शहंशाह ईरान भी इनसे अपने बेटे की सालगिरह पे गाने सुनता था। फिर जब इनकलाब आया ईरान में तो इन पे पाबंदी लग गई। कुछ अरसा पहले ये जलावतन हो गई और कनाडा में होती हैं और अभी भी गाती हैं। ये 60+ इनकी एज है, और ये गीत हमने पाकिस्तान टेलीविज़न पे सुना हुआ है। पाकिस्तान टेलीविज़न बड़ा क्लास का टेलीविज़न होता था। गोगोश का गीत सुना हुआ है। मुझे अभी तक एक ईरानी फिल्म याद है, 74 में मैं स्कूल पढ़ता था, हंगामा के नाम से ईरानी फिल्म। इसी तरह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, तो उम्मे कुलसूम और नूरजहान का वो अरबी और उर्दू में जो कलाम इकबाल गाया था, वो भी पाकिस्तान टेलीविज़न ने ही प्रोड्यूस किया था। पाकिस्तान टेलीविज़न रेडियो बड़ी शानदार तारीख़ रखते हैं, और ये आज की गुफ्तगू मैं इफ्तिखार आरफ साहब की हौसला अफजाई से कर रहा हूँ कि उन जैसे शायर, दानिश्वर, अदीब ने जब मेरे लफ्ज़ खुद तन्हाई को पसंद किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। मैं इसको अवार्ड नहीं कहता, इनाम था कि एक ऐसा शख्स जो उर्दू पर बड़ी गिरफ्त रखता हो और बड़े दानिश्वर हैं। उनकी शायरी भी बड़ी शानदार है, ज़बान भी, कलाम भी, ख़यालात भी और अदरवाइज़ भी। तो ये खुद तन्हाई को जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा भी बड़ी बात है। तो इसी तरह मैंने रेडियो का जिक्र किया तो महपारा सफदर फेसबुक में मेरे साथ हैं। मैं उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो छोटी थी और मैं भी छोटा था। हम कभी नहीं मिले, लेकिन मैं उनको जानता हूं। क्यों जानता हूं? उसकी वजह रेडियो था, और वो शानदार प्रेजेंटर हुई हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की, रेडियो की, फिर BBC में। अभी भी वो सोशल मीडिया पे कभी कभी कोशिश करती हैं, अगर वो मुसलसल करें तो हमें ये जो एंकर एंकरियों से निजात मिल जाए। ये जो गिवन चीज़ें हैं ना मार्केट में, ये जो आजकल बड़े एंकर एंकरियां बने हुए हैं, तो हमें पता चले कि पाकिस्तान का ज़वाल कहाँ से शुरू हुआ और कितना अच्छा पाकिस्तान था अगर वो चलता रहता। तो रेडियो का जिक्र हुआ पिछली दफ़ा, तो ये मैं इस पर कई और दफ़ा कोशिश करूंगा कि रेडियो के हवाले से बात की जाए, इसके समाजी, अदबी, सियासी, आलमी सियासत के हवाले से रेडियो का किरदार। और जब रेडियो का जिक्र आता है तो रेडियो ज़ाहिदान ईरान, ये उर्दू सर्विस होती थी। रेडियो ज़ाहिदान ईरान जो पहला शहर है बलूचिस्तान का, ईरानी बलूचिस्तान का, जब पाकिस्तान से जाते हैं हमारे ज़ायरीन भी, मैं भी वहीं से गया था 83 में, तो मेरे ज़हन में जो ज़ाहिदान का तारुफ है वो रेडियो ज़ाहिदान था ईरान, जहाँ से सुरैया शहाब क्या प्रेजेंटेशन करती थी। वो बहुत बड़ी प्रेजेंटेटर थी रेडियो की, बड़ी कमाल की। अभी चंद माह पहले उनकी डेथ हुई है, तो मुझे उनकी वसातत से ज़ाहिदान का पता चला। ज़ाहिदान वैसे इसकी तारीख भी बड़ी दिलचस्प है, बातों से बात ज़ाहिदान की है कि जाहिद इबादत करने वालों को कहते हैं। तो इसकी कुछ तारीख ऐसे है कि जब रेलवे ट्रैक बना ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में, तो वो ज़ाहिदान तक उसको बनाया गया। तो जो सिख लोग, पंजाबी लोग, इसके मजदूर, ठेकेदार, छोटे ठेकेदार इन्वॉल्व थे, काफ़ी लोग पंजाबी थे। और कार्ल मार्क्स ने भी इस ट्रैक का जिक्र किया हुआ है अपने किताबों में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंपीरियलिज्म ने डाला था अपने मुफादात के लिए भी, उसके जो स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल मुफादात थे। तो ईरानियों ने पगड़ी देख के ना सिखों की, तो उनका बड़े जाहिद लोग आ गए हैं, दाढ़ी भी है, पग बांधते हैं, तो इस बस्ती का नाम ज़ाहिदान पड़ गया, जो मैंने सुना है। मुझे इस पर तस्दीक नहीं है, लेकिन मेरी एक किताब जो है, जो तकरीबन तकमील पर है, 1983 का जो मेरा सफ़रनामा है, लाहौर से सुर्ख जन्नत तक का सफ़र, उसमें ज़ाहिदान, तेहरान, गोगोश, ईरान, इनकलाब ईरान, शहंशाह ईरान, सुरैया शहाब, ये सब लोग शामिल हैं। चूँकि वो ज़माना था जो ख़त्म हो रहा था, जो 60s का ज़माना, 80s में मैंने हिप्पीज़ का जिक्र है। तो रेडियो का जिक्र आया, तो पहले मैं बात करूँ रेडियो पे, फिर मैं आपके साथ आज बात करूँगा इमरान खान साहब के साथ। चंद 4 बड़ी यादगार मेरी मुलाकातें हैं, कई हैं लेकिन 4 बड़ी ख़ास मुलाकातें हैं। और मैं किसी जमात में नहीं, मैं आज फिर कहूँ, लोगों को ये गलत फहमी हो जाती है और लोग ये भी चाहते हैं कि उनकी कोई
کھنڈی قسم کی تلوار پکڑ کے میں ان کے نظریے کی بات کروں. میں ایک آزاد آدمی ہوں, میری زندگی کے تجربے ہیں, میں سیاسی جماعت میں جدوجہد کے لیے تھا اور مجھے اس پر مان ہے, آج نہیں ہوں. مجھے اپنے قلم پر زیادہ یقین ہے, طاقت اپنے خیالات پر. تو بعد میں بات کروں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ 4 بڑی یادگار ملاقاتیں اور ایک اور بیزی بھٹو صاحبہ کے حوالے سے یادگار ملاقات ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ ریڈیو بڑا امپورٹنٹ ہے اور میری زندگی میں تو بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ کیسے میں نے 6ٹھی جماعت میں ریڈیو ٹرانسمیٹر بنا لیا اور فرخ ریڈیو اسٹیشن اس کا نام رکھا, اور وہ پورے محلے کی 2-3 گلیوں کو جیم کر دیتا تھا. میں نے خود بنایا تھا, 45 روپیز. ہمارے دوست ہیں مشواق مغل صاحب, ان کے پیرنٹس کی دکان تھی سرگودا میں اقبال ریڈیو, وہاں سے میں پرزے خریدا کرتا تھا اور مجھے 12 پیسے ملتے تھے, یعنی کہ اس کو کیا بولتے تھے, آنا بولتے تھے کہ کتنے, تو اس سے میں جمع کر کے وہ بنایا. خیر, تو ریڈیو کے حوالے سے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ریڈیو کتنا طاقتور میڈیم تھا اور ابھی بھی ہے. جو تھا میں اس پر بات کروں گا. ماضی میں یہ جو سرد جنگ تھی نا, جب جنگ عظیم ختم ہوئی, کل میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی, لوگ سمجھتے نہیں ہیں, لوگ سمجھتے میں ویسے ہی ڈالتا ہوں. میں فیس بک سے پہلے انٹرنیٹ کا یوزر ہوں 95 سے. میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کمپیوٹرز کا, ان ڈیوائسز کا, لیکن میں سائنٹیفک انوینشنز پہ یقین رکھتا ہوں, چونکہ میں سائنٹیفک تھاٹس پر یقین رکھتا ہوں. تو میرے لیے یہ لکھنا, لکھانا, بات کرنا میں کوئی نیا نہیں ہوں. کل جب میں نے یہ ڈالا کہ جنگ عظیم دوم میں جاپان نے تقریباً یہ طے کر لیا تھا سوویت یونین کے آگے ہتھیار ڈالنا, تو امریکیوں نے ایٹم بم اس لیے پھینکا تھا. یہ اس کی تاریخ ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے. جو ہاورڈ زن ہیں, جن کی بہت مشہور کتاب ہے پیپلز ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ پڑھ لیں. تو کسی نے کہا غالباً, میں غالباً پہ یقین نہیں رکھتا, تاریخ کے غالباً پر اور آج کی تاریخ. اور میں اس سائنٹسٹ کو سنا ہوا ہے, مینہٹن پروجیکٹ, میں نے سین فرانسسکو میں اسٹیٹ آف دا ورلڈ فورم میں جو 90ویں سالگرہ پر کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا تھا 97 میں, جس نے دنیا کا ایٹم بم بنایا, اور وہ امریکہ کے اس مینہٹن پروجیکٹ کا ممبر تھا جس نے ایٹم بم بنایا, کہ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ایٹم بم بنایا اور وہ امریکیوں نے استعمال کیا. تو یہ جو باتیں میں اپنے ذات سے, تجربے, واقعات سے تعلق رکھتی ہیں, میں یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا تھا وہاں تو زوال تھا, لیکن اللہ جو یہاں پر زوال ہے سوشل میڈیا پہ, یہ اس لیے میں نے مہ پارا صفدر صاحبہ کا ذکر کیا کہ کیا پریزنٹیٹر تھیں وہ, کیا اینکر تھیں کہنا چاہیے, نیوز کاسٹر تھیں, ابھی بھی حیات ہیں, اور جب وہ بات کرتی ہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے. اسی طرح افتخار عارف, ان کو آپ کتنا دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر, کسی ٹی وی پر, آپ وہاں پر مسخرے دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے ریڈیو کو آج ایک ٹاپک بنا لیا اسی بہانے, چونکہ ریڈیو سے میرا تعلق ہے. میں ابھی بھی ریڈیو سنتا ہوں, آپ سے آگے بھی شیئر کیا تھا. میرے آئی پیڈ پہ بھی کوئی محض 70,000 ریڈیو آتے ہیں اس پر, یہ بھی سنتا ہوں. تو جب سرد جنگ ہوئی, جب جنگ عظیم ختم ہوئی, تو 2 طاقتیں بن گئیں. سپر پاور نئی دنیا میں بنی, برطانیہ کو ریپلیس کیا امریکیوں نے, اور سوویت یونین امرج کر گیا. تو اس کا جو بیسک ایڈیولوجیکل بیٹل فیلڈ تھا وہ یورپ تھا, چونکہ ایسٹ یورپ سارا چلا گیا تھا سوویت یونین کے پاس, اور آدھا جرمنی بھی چلا گیا تھا. سرد جنگ کے بعد آغاز میں جہاں نیٹو بنی, وہیں پر ایک چیز بڑی اہم بنی, اس کا نام تھا ریڈیو فری یورپ یا ریڈیو لبرٹی. یہ بڑا اہم ریڈیو تھا جو امریکیوں نے, سی آئی اے نے فنڈنگ کر کے جرمنی میں جس کی ابتدا کی, اور میونخ میں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. 1949 میں جنگ عظیم کے فوراً بعد یہ ریڈیو اس لیے بنا دیا کہ بندوق, توپ, میزائل سے زیادہ طاقت نظریے, فکر, کمیونیکیشن کی ہے, جو آج بھی ہے. یہ اور آج یہ نئی نہیں ہے, جب ہم بات کرتے ہیں پرانی ہے. کمیونیکیشن کی ہمیشہ طاقت رہی ہے, اور کمیونیکیشن میں جو ایڈوانس ہوتا ہے وہی جنگ جیتتا ہے. مثلا جو انڈس ویلی سیولائزیشن تھی, دنیا کی بڑی رچ سیولائزیشن تھی, یہ ایکسپرٹ تھے, پانیوں پر کنٹرول کرتے تھے, دریا اور ڈیم بناتے تھے, لیکن ان کا کمیونیکیشن بیکورڈ تھا. جو ایرینز آئے ان کا کمیونیکیشن ایڈوانس تھا. ہماری تہذیب بیل کی تھی, وہ ان کی کمیونیکیشن گھوڑے پر تھی, تو وہ ڈومیننٹ کر گئے. تو جو سی آئی اے نے ریڈیو بنایا, ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی, یہ 1949 میں اس نے جرمنی سے ٹرانسمیشن شروع کی. 23 ممالک تک اس کی رسائی تھی, جس میں ایسٹ یورپ اور روس تھا. روس کی اگر جو علیحدہ ہونے والی ریاستیں ہیں, جس کو اب رشین فیڈریشن کہتے ہیں, تو وہ یہ 23 ممالک سے زیادہ بنتے ہیں, اور 25 زبانوں میں یہ پروگرام کرتا تھا. یہ جرمن میں, بلگیرین, رومینین, البانین, سربین, رشینز, پولش,
اور یہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ جو ریڈیو اسٹیشن تھا اس کو کہتے تھے نیشنل کمیٹی فار فری یورپ NCFE. یہ فرنٹ مین تھا، وین گارڈ تھا، ہراول دستہ تھا CIA کا یورپ میں. اور آئزن ہاور نے اس کے بارے میں کہا تھا یہ جو مقدس جنگ کا تصور ہے افغانستان میں امریکیوں نے دیا، یہ ہم بڑا اس پہ فخر کرتے ہیں، یہ پرانا ہے. تو انہوں نے کہا تھا آئزن ہاور نے ریڈیو فری یورپ کو کہ کروسیڈ فار فریڈم، کہ یہ مقدس جنگ ہے آزادی کی جو ریڈیو لبرٹی کرنے جا رہا ہے. اس حوالے سے میرا ایک بڑا دلچسپ لطیفہ ہے. جو سرد جنگ کے زمانے میں بلگیریا گیا تو مجھے ایک بندہ پہلے دن ہی صوفیا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلا تو مجھے وہ اپنے اپارٹمنٹ لے گیا. وہ اس کا ذکر میری کتاب میں آئے گا، یہاں نہیں، چونکہ ہر بات میں اگر بتانے چلوں تو میری تو بڑی متحرک زندگی ہے، اس کے لیے مجھے بہت وقت اور بہت کتابیں چاہیے. تو یہ ریڈیو تھا، اس نے بڑے بڑے اس کے ٹارگٹ ہوتے تھے. مثلا یہ 50s اور 60 میں ہنگری اور چیک ریپبلک پہ فوکس کرتا تھا کہ وہاں پر بغاوت کروائی جائے. پھر 80s میں پولینڈ میں لیخ ولیسا جو لیبر لیڈر تھا، یہ اپنا گودی کا، یہ جس کو پورٹ کہتے ہیں، اور وہ بڑا فیورٹ تھا امریکیوں کا. اور پولینڈ آخری ان کا مارکا تھا سرد جنگ میں، دراڑ ڈالنی تھی جو کمیونزم کو یورپ میں، وہ لیخ ولیسا نے ڈالی. اور دوسرا اس کا اتحادی پوپ تھے، یعنی کہ مذہب اور یہ دونوں چیزیں استعمال کی امریکیوں نے یورپ کے اندر بھی. تو ریڈیو فری یورپ یہ سرد جنگ میں 1995 تک یہ جرمنی میں اپنی سروسز کرتا رہا، 1949 سے لے کے 1995 تک. پھر ریڈیو فری یورپ، اس کے $1 ملین اس کی فنڈنگ ہوتی تھی جو CIA اور امریکی کرتے تھے. پھر یہ پراگ میں چلا گیا، اور اب یہ پراگ میں ہی ہے، اور اس کا ہیڈ کوارٹر ابھی بھی امریکہ میں ہے. اور پھر اس نے کیا کیا سرد جنگ کے بعد؟ پہلے، اور اس میں ٹارگٹ پاکستان، یہ ریڈیو آزادی جو افغانستان میں سنا جاتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کا ٹارگٹ پاکستان بھی ہے. یہ جو ریڈیو ہے بڑی دنیا سنتی ہے، لوگوں کی بھول ہے کہ لوگ یہ اینکریوں کو سنتے ہیں. لیکن 95 کے بعد انہوں نے فوکس کیا عرب دنیا میں، چونکہ عرب دنیا کو، مڈل ایسٹ کو ڈسمینٹل رکھنا چاہتا ہے امریکی سامراج. اس پر میں کسی دن بات کروں گا کہ جو سائیکل آف وار اینڈ وائلنس ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اگر آپ دیکھیں پچھلے 100 سال سے 1915-16 سے آٹومن امپائر جب توڑی لارنس آف اریبیا نے اور جان فلبی نے، بڑا اہم بندہ ہے. ہمارے فاروق اشراق صاحب نے پوچھا تھا کسی دن، اس پہ بھی بات کروں گا جان فلبی پہ. یہ بڑے بڑے دانشور آج کل ترکی کے ماہرین بھی بنے پھرتے ہیں، پتہ نہیں لوزین معاہدہ لے آتے ہیں، کہاں سے کہانیاں سن لیتے ہیں. یہ جتنی آپ کہانیاں ترکی کے بارے میں بنا رہے ہیں نا، جو 1923 اور 2023 میں کیا ہوگا، 2023 میں وہ 100 سالہ ریپبلک اتا ترکی بنائیں گے، یہ سب CIA کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو CIA یہ امریکی کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو معجزوں پہ رکھتے ہیں. خواب میں آیا تھا، یعنی کہ آپ کریں کچھ نہ، معجزہ یہ ہو جائے گا. تو اس لیے میں ایسی تلخ باتیں ہیں جو تحقیق سے متعلق رکھتی ہیں، اور ہمارے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، مین سٹریم میڈیا پر تحقیق اور مطالعے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ریڈیو فری یورپ کا اب فوکس عرب دنیا، اب فوکس افغانستان، پاکستان، سینٹرل ایشیا ہے. چونکہ اب وہ یہاں اس ایجنڈے کو عمل پذیر کروانا چاہتے ہیں جو ان کا نیا ایجنڈا ہے اس خطے میں. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس خطے کو وہ اپنے پاؤں میں گرا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ریڈیو کے حوالے سے گفتگو تھی، اور میں پارا صفدر صاحبہ کا بڑا مداح ہوں. یہ سرگودا سے ہیں اور بڑی شاندار فیملی سے ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت سے اپنا کیریئر بنایا. اور آج بھی یہ جب میں ان کو سوشل میڈیا پہ سنتا ہوں تو کمال بولتی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ بولتی رہیں. اسی طرح میں افتخار عارف صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے گھر میں کسی پوتے نواسے پوتی کو لگائیں سوشل میڈیا پہ، وہ آپ کو اسسٹ کرے، اور آپ از خود سنبھالیں. یہ فرنٹ، یہ بڑا اہم فرنٹ ہے. اس پہ انٹلیکٹ کی کمی ہے، اس میں لاجک کی کمی ہے، اس میں سائنٹیفک اپروچ کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے، تحقیق کی کمی ہے، شاعری کی کمی ہے. ایسی شاعری ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. لوگ جھوٹ کی بنیاد پر، میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں یہ شاعری کرتا ہوں، ایسے ہیں. نالائکوں کا راج ہے، بونوں کا راج ہے. تو میں پارا صفدر صاحبہ آپ سے درخواست بھی کروں گا، اور افتخار صاحب آپ سے بھی، کہ آپ اپنے اپنے محاذ پر سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے کیا اس کو استعمال کریں اور لوگوں سے اپنا علم، مطالعہ، مشاہدہ شیئر کریں. اب میں آپ کو 4 واقعات سناتا ہوں، بڑے اہم ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کے. اور میں ذرا تیز آج اس لیے بول رہا ہوں
کم وقت میں نہیں چاہتا کہ میں ایک ایک گھنٹہ بولوں. میں کئی بڑے ایسے دانشوروں کو جانتا ہوں جو یورپ میں بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ پہلے تمہید باندھتے ہیں, پھر پتہ نہیں وہ یورپ میں جا کے یہ نہیں انہوں نے سیکھا کہ مختصر بات کرنی ہے. تو میرا کوشش ہوتی ہے 30 سے 45 منٹ میں اپنی بات کر جاؤں, لیکن آج میں نے تیز بات اس لیے کی ہے کہ میں کم وقت میں زیادہ بات کر جاؤں. تو پہلا واقعہ بڑا دلچسپ ہے. یہ واقعہ ہے 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو راؤ رشید ان سے ناراض تھے. راؤ رشید کمال آدمی تھے. یہ اس وقت آئی جی تھے جب احمد رضا قصوری نے اپنے باپ کے قتل کی ایف آئی آر کٹوائی. تو ذوالفقار علی بھٹو ملتان کے ٹور پہ تھے, تو انہوں نے فون کیا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو, اور بڑے آنیسٹ, یہ کسی کی نہیں تھے سنتے, بھٹو کی بھی نہیں تھے سنتے. انہوں نے کہا جی بڑا پریشر ہے اچھرا تھانہ میں. تو لوگ کہہ رہے ہیں, یہ مجھے انہوں نے بتایا, اور میرے بڑے دوست تھے, کبھی ان کی کتاب میں پڑھے, انہوں نے میرے ساتھ اپنے تعلق کو کہاں تک ذکر کیا ہے وہ میں اپنے منہ سے اچھا نہیں لگتا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں قاتل ہوں تو ایف آئی آر کٹنی چاہیے. تو راؤ رشید ایز اے آئی جی انہوں نے پرمیشن دی اپنے پولیس سٹاف کو کہ یہ کاٹیں ایف آئی آر. اس کے بعد کیا ہوا, جب ذوالفقار علی بھٹو, میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, راؤ رشید آج کے بڑے بڑے اینکر کو بھی نہیں شاید پتہ ہوگا, کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تختہ الٹا تو یہ آئی بی کے ہیڈ تھے, انٹیلیجنس بیورو کے, اور بڑے طاقتور آدمی تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایف ایس ایف کو جیسے انہوں نے استعمال کیا, اور مسعود محمود کو وعدہ معاف گواہ بنایا, تو ان کو بھی بنانا چاہتے تھے. آپ ان کی کتاب جو میں نے دیکھا پڑھ لیں, اور وہ اتنا بڑا نام ہے کہ اب اس نام پر کئی لوگوں نے کتابیں ملتے جلتے پر لکھی ہیں. تو اس میں پورا واقعہ لکھا کہ کیسے پریشر تھا کہ میں بھی وعدہ معاف گواہ بنوں. تو میں نے کہا میرے تو نالج میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ بھٹو حکومت نہیں ہے, بھٹو صاحب نے قتل کرایا. خیر ان پر دباؤ تھا, دباؤ بڑھتا رہا, پھر یہ رہا ہوئے. جب یہ رہا ہوئے, اور یہ 21ویں گریڈ کے تھے, تو رہا ہوئے تو انہوں نے سیاست شروع کر دی. انہوں نے کہا میں بھٹو کا ساتھ دوں گا. انہوں نے ضیاء الحق کی حکومت سے ریزائن کر دیا. پھر بینظیر بھٹو کے بڑے قریبی دوستوں میں تھے اور بڑے صاف آدمی تھے. یہ جو دربار کے چمچے ہوتے ہیں نا, وہ کبھی مخلص نہیں ہوتے. ہماری سیاست میں کوئی دربار ہو, وہ بینظیر بھٹو کا دربار ہو, آصف علی زرداری کا ہو, عمران خان کا ہو, نواز شریف کا ہو, یا ایون اسفندیار ولی کا دربار ہو, کسی بھی لیڈر کا یہی بت پرستی ہے. وہاں پر ہمیشہ وہ لوگ ہی سچ بولتے ہیں جن کو کوئی مفاد نہیں ذاتی, خاندانی, کاروباری ہوتا. تو راؤ رشید صاحب بھی بینظیر بھٹو کے ساتھ مخلص بھی تھے اور رائے بھی رکھتے تھے. اور اسی لیے 88 میں جب ان کو ٹکٹ نہ ملا تو مجھے یہ کہتے تھے میں نے محترمہ سے بالکل ناراض ہوں. فون بھی نہیں تھے سنتے. ہاں تو خیر محترمہ بڑی کائنڈ تھیں, سمجھدار لیڈر تھیں. جب 88 میں گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنا بڑا طاقتور وزیر بنا دیا اسٹیبلشمنٹ کا, اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر وتھ فل پاور آف فیڈرل منسٹر. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم امریکہ گئے, جو ڈیڈی بش, بڑا جارج بش تھا. تو ہم امریکہ جب پہنچے, آپ نے وہ بینظیر بھٹو کی تصویر دیکھی ہے جہاز سے اترتے ہوئے, بلاول ان کی گود میں ہے چھوٹا بچہ کے طور پر. بینظیر صاحبہ نے غرارہ شاید پہنا ہوا ہے, اور بڑی ینگ پرائم منسٹر. اور جارج بش بڑا انسپائر کہ جناب ایک خاتون لیڈر, ایک اسلامی دنیا سے پہلی وزیر اعظم. امریکہ کا پہلا دورہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا. راؤ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جب وفد تھا ہمارا, اس میں ایک ٹرائبل ایم این اے بھی تھے فاٹا سے, آفریدی صاحب تھے کوئی, تو وہ بھی تھے اور وزیر بھی تھے. تو یہ تصویر میں کسی وقت شیئر کر دوں گا, میرے پاس ہے کہیں پڑی, اور شاید کتاب میں بھی شامل کی ہے میں نے. تو جب بینظیر بھٹو آ رہی تھی اور تعارف کرا رہی تھی اپنی ساری جو ڈیلیگیشن تھا کہ یہ فلاں وزیر ہیں, تو انہوں نے کہا یہ راؤ رشید ہیں. تو جو فاٹا کے ہمارے آفریدی صاحب تھے, بڑے ماشاءاللہ خان صاحب, بڑے پگ شگ باندھ کے, تو انہوں نے بھی تعارف کرایا, اور انہوں نے بش کا ہاتھ پکڑ لیا, جارج بش کا, ڈیڈی بش کا, اور ساتھ ہی کارڈ نکال کے کہتا ہے یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے امریکی صدر کو. اچھا یہ امریکی بڑے مزیدار لوگ ہیں. یہ اگر آپ کو کہیں نا انکریڈیبل, فاروق ان پہ یقین نہیں کرنا ہے, ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ روایتی نہیں. تو جارج بش نے کہا ویری امپریسو, یو آر ویری انٹیلیجنٹ پولیٹیشین, آئی ایم سوری آئی ڈونٹ ہیو مائی وزٹنگ کارڈ. امریکی صدر کہہ رہا ہے, اور یہ ایم این اے صاحب ان کو وزٹنگ کارڈ دے رہے ہیں. تو ہاتھ پکڑ کے اس سے کہتے رہے کہ میرے سے آپ نے رابطہ کرنا ہے, میرے سے رابطہ رکھنا ہے. کیا کانفیڈنس تھا. خیر وہاں بڑی ایک عجیب سی کیفیت ہوئی, جولی سی کیفیت ہوئی, کوئی امبیرسمنٹ نہیں تھی. اور بش نے پھر جب وزٹنگ کارڈ رکھا تو رکھ لیا.
تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک دن رابرٹ اوکلے شاید تھے ہمارے پاکستان میں امریکہ کے سفیر، انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ جارج بش کا ایک خصوصی پیغام آیا آپ کے نام، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. مطلب امریکی صدر کا پیغام، آپ کو پتہ ہے بڑی اس کی ڈپلومیٹک اس کا سٹیٹس ہوتا ہے اس میٹنگ کا. تو وہ پیغام لے کے آئے. بینظیر بھٹو صاحبہ بڑی خوش ہوئی، امریکی صدر نے کوئی خاص پیغام بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ میرے دوست ہیں یہ MNA آفریدی صاحب، تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو، وہ پڑھا لکھا ہے، اس کو کمشنر لگا دیا جائے ڈائریکٹ. تو بینظیر صاحبہ بڑی ہنسی. تو ان کا تو ایسے تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا جی ان کا یہ خواہش ہے. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ کیا چاہتے ہیں آپ. تو ان کا میں اپنے بیٹے کو کمشنر لگوانا چاہتا ہوں. پھر وہ بینظیر صاحبہ نے جو بھی پروسیجر تھا ڈائریکٹ انڈکشن کا، ان کو کمیشن لگایا اور اس کا نام رکھا دنیا نے، لوگ ان کو کہتے تھے بش کمشنر، جو جارج بش نے لگوایا آفریدی صاحب کے بیٹے کو. اور وہ وزٹنگ کارڈ، وہ ہاتھ پکڑنا کام آیا. یہ ہے وہ فوک وزڈم، یملا جٹ تے خدا نو لے گئے چور، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ بات تھی جو کہیں نہیں چھپی، اور راؤ صاحب، رشید صاحب نے مجھے بتائی. اب میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں گا. راؤف کلاسرا صاحب نے کل ایک بڑا اچھا کالم لکھا ہے جو پاکستان کے حکمرانی کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اہم ہے، اور وہ تعلق ہے اس کا جہانگیر ترین صاحب کے استعفے سے. وہ کالم ضرور پڑھیے گا، کل کی تاریخ میں ہے، پگاڑا سے خان تک، کہ کیسے پیر پگاڑا صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نواز شریف کے خلاف پنجاب میں استعمال کیا کہ میں عدم اعتماد کی بحثیت وزیر اعلیٰ آپ کے خلاف تحریک لانا چاہتا ہوں، جو ضیاء الحق چاہتا تھا نواز شریف کو الٹنا. تو جب سے سارا واقعہ ہو گیا، یہ سارا واقعہ اس کالم میں ہے، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ وہ نواز شریف تو ان کا خاص ہے. ان کا جی پتہ یہ چلا ہے، نواز شریف ہم محفلوں میں کہتے ہیں بحثیت وزیر اعلیٰ 85 میں جب وہ بنے تھے کہ میں تو اپنی بنیاد پہ بناؤں، مجھے کسی جنرل جیلانی نے یا ضیاء الحق نے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا. تو ہم اس کو بتانا چاہتے تھے اس کی حیثیت کیا ہے. یہ پاکستان کا حکمرانی کا ڈھانچہ ہے جو انہوں نے پورا واقعہ لکھا ہے یہ، اور اس کو جوڑا ہے جہانگیر ترین کے استعفے سے. اسی واقعے سے ملتا جلتا چھوٹا سا واقعہ، میرے پاس ایسے سینکڑوں واقعات ہیں. کسی دن سناؤں گا جنرل گل حسن کا استعفیٰ ذوالفقار علی بھٹو نے کیسے لیا. تو وہ بھی مجھے ڈاکٹر مشر نے بتایا تھا جو وٹنس تھے استعفیٰ لینے وقت، اور جنرل ٹکا کو. تو اس طرح کا ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو شیئر کرتا چلوں. ممتاز احمد کالوں ذوالفقار علی بھٹو کے MP تھے سرگودا سے، میرے بہت گہرے دوست تھے. ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 2008 یا 9 میں ڈیتھ ہوئی تھی، یا 8 میں. اور وہ بھٹو صاحب کی حکومت میں پنجاب میں وزیر تھے، 2-3 وزارتیں تھیں، اور بڑے ہمبل آدمی تھے، بڑے آنیسٹ درویش آدمی تھے. بینظیر بھٹو کے بھی بڑے خاص ساتھیوں میں تھے. اور پنجاب میں جتنی سیاست ہوتی رہی ہے پنجاب میں، وہ سیکرٹری جنرل ہوتے تھے. انہوں نے کئی صدور کو پنجاب میں بحثیت اپوزیشن پارٹی جو پنجاب میں رہی سٹرگل میں، اس میں خاص لوگوں میں ایک شخص ہیں ممتاز احمد کالوں. انہوں نے مجھے بتایا کہ مصطفیٰ کھر، جن کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا، حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر کرے، اور وہ ان کو بڑا مانتا کہ میرے ساتھ بحثیت وزیر اعلیٰ پنجاب میں بڑے لوگ ہیں اسمبلی میں، تو سارے لوگ میرے ہی ہیں. یہ حکمرانی کی جو ہوتی ہیں نا ڈائنامکس، یہ ایک جیسی ہیں. پاکستان میں حکمرانی کا ڈھانچہ ابھی تک نہیں ٹوٹا، کسی نے شگاف نہیں ڈالا، عمران خان نے نہیں ڈالا. اسی لیے میں کہتا تھا یہ تبدیلی نہیں لا سکتے، چونکہ یہ تبدیلی کا انسٹرومنٹ رکھتے ہیں. میں اس کی بات آگے جوڑوں گا. تو بھٹو صاحب نے کیا کیا، یہ مجھے ممتاز احمد کالوں صاحب نے بتایا کہ ممتاز آپ اپنے لوگوں کو پنجاب میں اکٹھا کریں، MPs کو. کالوں صاحب نے کچھ دن کام کر کے بتایا میرے ساتھ تو اتنے MP ہیں، کھر صاحب سے زیادہ. کھر صاحب کو جب پتا چلا عام سے MP ہیں، میں تو بڑا وزیر اعلیٰ ہوں، تو کھر صاحب سیدھے ہو گئے. یہ ہوتا ہے. جو حکمرانی کا ڈھانچہ ہے نا، عمران خان صاحب کے حوالے سے میں اب آپ کے ساتھ 3-4 میٹنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو باتیں ہیں جو ان سے میں نے کی ہیں. پہلی بات ہے، جب انہوں نے سیاسی جماعت بنائی تو مجھے لاہور میں جنگ عوامی فورم ہوتا تھا، افتخار احمد صاحب ہمارے دوست ہیں، اینکر یہ کرتے تھے. اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا تو مجھے جیوری میں بٹھایا عوامی عدالت کی کہ آپ سوال کریں. عمران خان مجھے نہیں تھے جانتے، لیکن
ان کے ساتھ جو لوگ تھے، محمود مرزا پہلے بانیوں میں سے ایک تھے، مرحوم 2-3 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی اس میٹنگ میں تھے. تو میں اس عدالت میں جیوری میں تھا، تو میں نے جو سوال کیے تو یہ جواب نہیں تھے دیتے، ڈرتے تھے. تو میں سمجھ گیا یہ اوائڈ کر رہے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا ٹرائبل سسٹم بڑا آئیڈیل ہے جی، یہ جو قبائلی نظام ہے. پھر انہوں نے سویڈن کی مثال دی. تو میں نے کہا یہ کیا تضاد ہے آپ کی پرسنالٹی میں؟ یہ میں 96 کی بات کر رہا ہوں. ایک طرف آپ 5000 سالہ پرانا ٹرائبل سسٹم پشتونوں کا دے رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی سویڈن. تو یہ تو دو تضاد ہیں. میں نے ان سے بڑے سوال کیے کہ مجھے ون ورڈ میں بتائیں، آکسفورڈ کے آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ سوشلسٹ ہیں، سوشل ڈیموکریٹ ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، کمیونسٹ ہیں، اسلامسٹ ہیں، اسلامی فنڈامنٹلسٹ ہیں، لیکن اوائڈ کر رہے تھے جواب دینے. تو ان کو خیر میں نے کافی انٹلیکچولی پرووک کیا. تو یہ کھڑے ہو گئے غصے سے میرے سامنے. تو ان کا میں غیرت مند پٹھان ہوں. تو میں کہا جو پٹھان نہیں ہوتا وہ غیرت مند نہیں ہوتا. خیر جب یہ باتیں ختم ہوئیں تو چائے پر افتخار صاحب بھی تھے اور آصف علی پوتا صاحب مرحوم وہ بھی تھے. تو اس وقت بھی ان کے بڑے ماشاءاللہ مداح تھے، خان صاحب کے زیادہ تھے بلکہ آج سے بھی. کرکٹ کے مداح زیادہ ہوتے تھے، لڑکے لڑکیاں سارے. تو جب میں چائے پی رہا تھا اور خان صاحب سے سوال کر رہا تھا تو ایک لڑکے نے مجھے یوں انگلی ماری جب میں نے سوال کیا. تو میں نے اس کو بڑے غصے سے کہا اوئے اتنی ان کی سیاست نہیں، کرکٹ نہیں جتنی میری جدوجہد ہے. خیر وہ سناٹا چھا گیا. رات کو مجھے محمود مرزا کا فون آیا 11-12 بجے. وہ گوئندی تو تے مینوں چونکا دیتا ہے. یہ خان صاحب کے پہلے اچھے ساتھیوں میں سے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ نے جو عمران خان ایکسپوز کیا. میں نے کہا ان کے ٹرینڈز جو ہیں یہ فیشسٹ ہیں. تو یہ ایک میٹنگ تھی، اس کی اور بھی تفصیل ہے. دوسری میٹنگ جو ہوئی وہ تھی جب میں نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑی. مرتضیٰ بھٹو جب قتل ہوئے تو میں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. تو میں جب چھوڑی تو اپنا پورا گروپ تھا میرا، اس میں ممتاز کالو تھے، ڈاکٹر غلام حسین تھے، ڈاکٹر انور سجاد مرحوم تھے، قریشی حفیظ تھے. ہم یہ 6-7 لوگ تھے. تو ہمارے پر بڑے لوگوں کی نظر تھی، فاروق لغاری کی بھی کہ ہمارے ساتھ آئے گا. میں نے کہا ہم جاگیردار کے ساتھ کیوں آئیں؟ اسی طرح اور لوگوں تو ان کی بھی تھی. تو ایک بڑے اچھے دوست ہیں خواجہ فلاح صاحب اور خواجہ صلاح صاحب. انہوں نے کوشش کر کے نا میرے گھر عمران خان کو بلانا چاہا. الیکشن ہار چکے تھے 97 کا، کہ گوئندی صاحب آپ بڑے اچھے ہیں. تو خان صاحب بھی بڑے اچھے ہیں. میں ان کو 2 دفعہ اس سے پہلے مل بھی چکا تھا ان کے دفتر میں خواجہ فلاح کے ذریعے. تو حفیظ خان انہوں نے پی ٹی آئی بنائی تھی جنرل مجیب کے ساتھ مل کے. لوگوں کو نہیں پتا، وہی لائے تھے ان کو سیاست میں. بڑے شاندار آدمی ہیں حفیظ خان، کینیڈا میں ہوتے ہیں، کمال آدمی ہیں، بہت ہی نفیس آدمی ہیں. یہ وہی حفیظ خان ہے جو اسلامی جمعیت طلباء سے جنہوں نے جہانگیر بدر کے خلاف الیکشن لڑا تھا، اور نفیس آدمی ہیں، کمال انسان ہے بحیثیت انسان میں. تو یہ سارے میرے گھر آئے. میں نے کہا جی آپ ایسے نہیں، پھر میرے گھر آئیں گے تو ڈنر ہوگا. خیر وہی عارف جان روڈ پہ ہمارا گھر تھا. بڑی دنیا، بڑے بڑے لیڈر وہاں آتے رہے ہیں، بیگم بھٹو صاحبہ سے لے کے بلند ایجوت تک. تو عمران خان صاحب بھی پہلی دفعہ میرے گھر تشریف لائے. میں نے کوئی 30-40 لوگوں کا ڈنر رکھا. میری والدہ، ہم خود کھانا بناتی تھی میری والدہ مہمانوں کے لیے، ہم نے کبھی بازار سے نہیں تھا منگوایا. تو میں نے کہا پھر ہم سب ملیں گے. میں نے ڈاکٹر غلام حسین کو بھی بلا لیا اسلام آباد سے، انور سجاد بھی، اور ہم لوگ بیٹھ گئے. 20-25 لوگ تھے ہم. تو خان صاحب سے بڑی گفتگو ہوئی. تو خان صاحب نے جو میں نے ان کی گفتگو سے ان کا کانفیڈنس دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ ان کی پرسنالٹی میں کنسسٹنسی ہے، یہ کریں گے کچھ. تو یہ مایوس بڑے تھے کہ بالکل چند سو ہر حلقے سے ووٹ ملے تھے. خیر جب گفتگو ختم ہو گئی تو اس میں نے اور بھی باتیں کی، تلخ بھی کی کہ آپ کا کرزمہ کرکٹ سے ہے، اس کرزمے کو اب ختم کر دیں، یہ اب ماضی رکھیں. یہ میں 96-7 کی بات کر رہا ہوں، فیبرری کی. تو آپ بھٹو سے بڑا کرزمہ نہیں رکھتے، وہ پالیٹکس کا کرزمہ تھا. تو یہ چپ کر گئے، جیسے چپ کر جاتے ہیں، بات سنتے ہیں. دوسری میں نے بات کی، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے. اچھا بڑے خوش ہوئے، لیکن آپ کر کچھ نہیں سکیں گے، اور آپ ایک ایسے وزیر اعظم ہوں گے جو بازی کے سارے وزرائے اعظم سے زیادہ آپ روئیں گے میرے پاس بیٹھ کے، یا کسی کے پاس جب آپ اقتدار میں نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے بازو بندھے ہوئے تھے، آپ کہیں گے میرا منہ بھی بند تھا. تو یہ جو رؤف کلاسرا صاحب کا کالم ہے، اسی تناظر میں یہ بات میں نے 97 میں کہی، اگر ان کو یاد ہے. اس میٹنگ میں جو لوگ زندہ تھے، انور سجاد تو اس جہاں سے چلے گئے، قریشی حفیظ بھی چلے، ڈاکٹر غلام حسین حیات ہیں، وہ تصدیق کریں گے اس بات کی. اور یہ جو بات ہے نا، ریاست کا ڈھانچہ نہیں توڑ سکا وہ، اقتدار کا، رولنگ کلاسز کا، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، مافیاز کا، جو عمران خان کو توڑ دینا چاہیے تھا. جب ان کا جلسہ ہوا تھا نا اکتوبر میں 2011 میں، اس سے پہلے کی ایک بڑی دلچسپ میٹنگ ہے، یہ میں اب آپ سے شیئر کروں گا. زمان پارک میں ان کا گھر،
حفیظ اللہ نیازی ان کے جو بردر ان لا ہیں اور خالہ کے بیٹے ہیں، بڑے کمال کے انسان ہیں، اپنے نظریات ان کے اپنے ہیں، میرے اپنے ہیں، لیکن دوست بڑے شاندار ہیں، وہی کھانے وانے کرتے تھے، تو انہوں نے ڈنر رکھا ہوا تھا، یہ ایک ہی گھر میں رہتے، تب تو ان کے اختلافات ہیں، چونکہ وہ بڑے نقاد ہیں، وہ بڑے اوپن ہیں، تو اس کھانے میں رات کو جو 7-8 اس میں ہمارے جعفر زیدی صاحب ہیں، انگلینڈ ہوتے ہیں، وہ تھے، پرویز رشید تھے، یہ بات ہے گرمیوں کی 2010 کی، اس پاپولر ہونے والے جلسے سے 1 سال پہلے، یہ کسی شام تھی، کوئی گرمیوں کے دن تھے، راجہ انور تھے، پرویز رشید تھے، مجیب الرحمان شامی تھے، تو ہم محفل لگی ہوئی تھی، تو رات 11 بجے یہ آ گئے، تو انہوں نے آتے ساتھ یہ کھانا کھاتے ہیں تو ایک دم کھاتے ہیں، دہی کا پیالہ آیا اور انہوں نے دھڑ دھڑ کھایا، او سہیل کیا حال ہے، یہ مجھے سہیل کہتے ہیں، تو خیر میں نے ان کو انالیسس کیا کہ آپ پاپولر ہونے والے ہیں، اچھا بڑے خوش ہوئے، سناٹا چھا گیا، تو میں نے کہا پاپولر آپ کیوں ہونے والے ہیں، میں اس کے پاس کوئی جدلیاتی انالیسس ہے میرا، کہ جو رائٹ ونگ کا ووٹ ہے نواز شریف کا، وہ آپ کی طرف ٹلٹ کرے گا اور پیپلز پارٹی کا ووٹر مایوس ہوگا، تو آپ اگلے الیکشن میں جیت سکتے ہیں، لیکن میں ان کو یہ بھی کہتا تھا 2008 کے الیکشن میں کہ بائیکاٹ نہ کریں، آپ کی ووٹ ہیں، تو یہ نواز شریف نے بڑی چلاکی سے ان سے بائیکاٹ کروایا، میں جب ان کو کہتا تھا کہ نہیں آپ الیکشن لڑیں، تو اس وقت بھی ان کے ووٹ تھے، یہ لوگوں کی بھول ہے کہ کم ووٹ تھے، تو انہوں نے کہا اچھا بڑے خوش ہوئے، میں کہا لیکن آپ کی پارٹی نہیں ہے، پارٹی تو ہے میری، جیسے خان صاحب بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں، میں کہا نہیں آپ کی وہ پارٹی نہیں ہے جو پارٹی تبدیلی کی پارٹی بن سکے، لوگوں کو آپ پر بڑی امیدیں ہوں گی، آپ پاپولر ہو جائیں گے لیکن آپ کر کچھ نہیں پائیں گے، انہوں نے میرے ساتھ بڑی تلخ باتیں شروع کر دیں۔ اب یہ جو خان صاحب ہیں ان کا اپنا ایک زوم ہے ماشاءاللہ، یہ دنیا میں بڑے نامور آدمی ہیں، میں نے کہا آپ کے پاس وہ پارٹی نہیں ہے، میں نے ان کو مثال دی ترکی کے بلند اجوت نے کیسے پاور سٹرکچر کو توڑا 70s 80s میں، پھر میں نے اردوان کی مثال دی، 2010 کی بات کر رہا ہوں، پھر میں نے بھٹو صاحب کی مثال دی کہ وہ ڈھانچے کو نہیں توڑ سکے، 70 کے جو پرابلم ہوا تھا، جو ہمیں ایک عبرتناک شکست ملی ہندوستان سے، لیکن انہوں نے کوشش کی اور پھر وہ مارے گئے، ادھوری کوشش کی، تو آپ اپنی پارٹی کو ابھی بنائیں، تو میں نے اس کے لیے کچھ ماڈل دیے، پھر میں نے ان کو بڑی مثالیں دی، یہ انہوں نے مجھے کہا نہیں میں پارٹی بنا لوں گا، میں ہیرے چنوں گا اقتدار میں آنے کے بعد، میں نے ان کو پتہ کیا کہا تھا، اقتدار میں آنے کے بعد ہیرے نہیں چنے جاتے، جب پاور کی پارٹی بن جاتی ہے اور پاور کے قریب آتی ہے تو وہ ہیرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جماعتوں سے اور وہ گند آنا شروع ہو جاتا ہے، تو خیر یہ گیٹ تک زمان پارک جب وہ وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر ہے وہاں تک آئے، تو میں نے انہیں کہا آپ بینڈت کوئین فلم دیکھیں پھولن دیوی پر، اس میں بھی وہ جب پھولن دیوی حملہ کرتی ہے ٹھاکروں کے گھر، تو وہ اپنے ایک استاد جس کے ساتھ وہ الائنس کرتی ہے مسلمان ڈاکو کے ساتھ، تو وہ بڑے فخر سے آگے کہتی ہے کہ میں وہاں ٹھاکروں کو مار کے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، انہوں نے کہا جب ٹھاکر مارو ایک نہیں یا 10 یا 11 مارو، تو میں نے کہا اس نے بھی ٹیم بنائی تھی، اس کو بھی کسی نے کہا تھا کہ اگر تم نے بڑا ڈاکو بننا ہے تو فلاں ڈاکو کے ساتھ الائنس کرو، میں نے ان کو کچھ اسلامی مثالیں بھی دیں کہ اسلام میں بھی فلاں نے ٹیم بنائی، خیر یہ میری بات ان کے سر سے گزر گئی، انہوں نے ٹیم نہیں بنائی، میں نے 1986 میں 10 اپریل، آج پورے ہو گئے ہیں 24-26 سال کتنے بنتے ہیں، بینظیر بھٹو صاحب جب پاکستان صاحبہ آئیں تو میں نے دیکھا تھا مرغے باد نما کیسے بدلتے، فیصل صالحات کے گھر کے باہر کیسے گاڑیاں کوئی لائن لگ گئی ان لوگوں کی جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، شاہ محمود قریشی تھے اور سارے تھے، تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو میری بات ہوئی، جہانگیر ترین کا استعفیٰ کوئی اہم نہیں ہے میرے لیے، یہ ہوتا ہے اور ان کا آنا، اس ساری چیز کا میں نے ذکر ایک ویڈیو کلپ میں کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی، اس کا کلپ چلا تھا، آپ بھی جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ تھی چون لائی ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان، اس میں یہی تھا کہ آپ کا حشر ہوگا، وہ کلپ سن لیں۔ اب میں چند ایک باتیں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، کسی نے پوچھا تھا ترکی کے صوبے کتنے ہیں، 81، دیکھیں ترکی وفاقی حکومت نہیں ہے پاکستان کی طرح، ترکی 1 یونٹ ہے، یہاں پہ ایک قوم رہتی ہے، یہاں پہ مختلف قومیتیں نہیں ہیں، صوبے انتظامی ہیں، مثلا جیسے استنبول ایک صوبہ ہے،
انقرہ ایک صوبہ ہے، اسی طرح برسا ایک صوبہ ہے، دیار بکر ایک صوبہ ہے، جلوہ ایک صوبہ ہے، ادرنے ایک صوبہ ہے، انتظامی صوبہ ہے اور اس صوبے کا گورنر ہوتا ہے، لوکل باڈیز ہوتی ہیں، نیچے تک ہوتا ہے۔ دوسری بات، کبھی نہیں آپ سے کہتا، یہ آج کل میں بڑے بڑے اینکروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، کلک کریں، میں یوٹیوب پہ بھی نہیں کہتا، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس میں میرا اور آپ ہم سب کا فائدہ ہے کہ اگر آپ میری گفتگو جتنے دوست سن رہے ہیں اور دوستوں کو بھی، آپ یوٹیوب کو پلیز ضرور، میرے یوٹیوب چینل کو اس دفعہ میری ایک درخواست ہے، ایڈ کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کا وہ کیا کلک کیا کہتے ہیں، بیل، یہ سارے بڑے بڑے اینکر آج کل بالکل کاروباری انداز میں کہتے ہیں یہ، اس کو بھی دبائیں تو آپ کو آئے گا، وہ ضرور کریں، اس لیے کہ اگر آپ اس سلسلے کو رکھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے ساتھ وقت نکال کے آتا رہوں، تو یقیناً ایک گلوکار، فنکار، پینٹر انکریجمنٹ چاہتا ہے۔ اگر آپ اس نالج کی انکریج کریں گے تو کروں گا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے میں لائک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بھائی میں نے 1 لاکھ لوگوں کا جلسہ خطاب فرمایا ہوا ہے، مجھے یہ شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاپولرزم پر یا پاپولسٹ پالیٹکس پہ یا پاپولسٹ میڈیا پہ یقین نہیں رکھتا، میں چینج کے میڈیا پہ یقین رکھتا ہوں۔ تو میں ریڈیو کے حوالے سے آئندہ بھی باتیں کروں گا۔ گوگوش کی بات کی تو میری جو کتاب ہے اس میں گوگوش کا بھی ذکر ہے، اس میں ایران کا انقلاب کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں شیئر کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے میڈیا پہ شیئر نہیں ہوتی۔ تو آپ یوٹیوب کو گوئندی میڈیا نیٹ ورک، میں ابھی اس کا لنک لکھ دوں گا اس کے گفتگو کے بعد، اس کو ضرور، میری ریکویسٹ ہے اپنے سب دوستوں کی۔ دوسرا، میں کسی کی تلوار، مجھے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو نئے ہیں، دیکھیں میں میڈیا یہ فیس بک سے پہلے جنم لے چکا تھا لکھنے کے لیے، میرے لیے فیس بک نئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا 95 سے انٹرنیٹ کا یوزر ہوں، مطلب آج 25-26 سال ہو گئے ہیں۔ یہ برین والوں نے شروع کیا تھا، باسط علوی صاحب نے، اور پولیس کی لائن لگتی تھی جو میں بل دینے جاتا تھا، سارا کچھ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے فیس بک جیسے پروگرام ہوتے تھے۔ تو میرے جو تجربے ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں شہرت پہ یقین نہیں رکھتا، میں عوامی فکر پہ یقین رکھتا ہوں۔ وہ فکر، اسی لیے میں نے کہا کہ مہپارہ صفدر صاحبہ جیسے جو پریزنٹرز ہیں اور اپنے افتخار عارف، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس فیلڈ میں آگے آئیں از خود، اس میں قصداً کرسے نفسی سے کام نہ لیں۔ یہ ماڈرن دنیا ہے، اور آج کل تو کرونا کے ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، اب سوشل میڈیا پہ وہی لوگ جو ترکی میں انقلاب آتا ہے تو ترکی کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، امریکہ میں عمران خان جاتے ہیں تقریر کرنے تو UN کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں۔ تو کسی شعبے میں ان کی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، لیکن جو لائق لوگ ہیں، جن کا میں نے 2 شخصیات کا ذکر کیا، لوگوں کو زندگی میں انکریج کرنا بڑی قوموں کی بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ مرنے کا انتظار کرتے ہیں بڑے لوگوں کا، اور اس کے بعد ریفرنس ہوتا ہے 5-10 دن اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو میں ریڈیو کے حوالے سے کچھ اور چیزیں شیئر کروں گا جو میرے ذاتی تجربات ہیں۔ ریڈیو فری یورپ کی آپ کے ساتھ بات کی، تو آج کا یہ جو کمیونیکیشن ہے نا، ہم بڑے یہاں پڑھتے ہیں فیس بک پہ کہ یوں اتنا لائک کریں یہودیوں کو شکست ہو جائے، یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا لکھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کہاں گھوم رہا ہوں، ان زائنسٹ جن کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کے پاس سارا ڈیٹا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی طاقت علم کی ہوتی ہے۔ جب برطانیہ بر صغیر سے نکلا، میں 34 کروڑ کی آبادی تھی، انڈین سب کانٹیننٹ بنگلہ دیش کی، پورے پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کی، 50,000 گورا تھا، ساری قوم کو آگے لگا کے رکھا تھا۔ یہ پینڈولم کیا ہوتا ہے، آپ پتھر اٹھا نہیں سکتے لیکن کرین سے آپ بڑے سے بڑا پہاڑ اٹھا لیتے ہیں، وہ لاجک ہے، وہ سائنس ہے۔ تو اسی طرح آج کل میں یہ درخواست کرتا ہوں ان اچھے لوگوں سے، اپنے سوسائٹی کے ان سینئر اور نوجوان، یہ بڑے بڑے، یہ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نام کیا لوں، حیران ہو جاتا ہوں کہ شہرت لینے کے لیے سوشل میڈیا پہ وہ سمجھتے ہیں یوٹیوب سے بزنس کریں گے۔ تو بزنس میرا تو یہ یقین ہے کہ مجھے سڑک پہ تربوز بیچ کے بزنس کرنا پڑے تو کروں گا، لیکن فکر کو آزاد رکھوں گا۔ یہ میں نے دنیا کے بڑے دانشوروں سے سیکھا ہے، اور جب آپ اپنی فکر کو بزنس بنا لیں تو وہ پھر بزنس بن جاتا ہے، وہ چاہے مین اسٹریم میڈیا پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ۔ ہاں، یہ بائی پروڈکٹ ہو جائے تو دیٹ از اندر تھنگ، کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اسٹرگل کا بائی پروڈکٹ ہے پاور اینڈ پاپولیرٹی۔ اسی طرح اگر اس کی اسٹرگل کے دوران آپ انٹلیکٹ میں سے آپ کو کچھ رائلٹی پیسے ملتے ہیں تو اس کی انکم ہوتی ہے، تو اس کو آپ بنیاد نہ رکھیں۔ تو اسی گفتگو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔
شکریہ اور خدا حافظ.